अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, इलेक्शन की आमद है और अब हम देख रहे हैं कि आखिरकार सियासी मुलाकातें और राबते अपना रंग दिखा रहे हैं और हर कोई सफ बंदी करता हुआ नजर आ रहा है। मालूम पड़ रहा है कि कौन सी जमात किधर खड़ी है, उसका बयानिया क्या है, उसके दोस्त कौन है और उसके हरीफ कौन होंगे आने वाले इलेक्शंस में। और यही सूरत हाल हमें नजर आ रही है PMLN के हवाले से, जो काफ़ी इस वक्त एक्टिव होती जा रही है। एक जानिब उनकी नज़र सिंध पर है तो दूसरी जानिब हाथ जो है वो बलूचिस्तान की तरफ भी बढ़ा जा रहा है। और अगर सिंध की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आ चुकी है सामने कि जहाँ पर MQM और PMLN के दरमियान एक इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को सियासी सपोर्ट देने के लिए, इंतखाबी सपोर्ट देने के लिए नज़र आ रही है और उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान का भी एक दौरा करने को हैं, जहाँ पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कुछ अहम शख्सियात PMLN में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लेंगी। तो क्या समझा जाए कि PMLN अब पंजाब के अलावा मुल्क के दीगर सूबों में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रही है और क्या वो ऐसा करने में कामयाब हो सकेगी, ये एक अहम सवाल होगा। ऐसे में सिंध की जो अहम एक सियासी जमात है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या वो कोई इनसिक्योर फील कर रही है या वो भी अपने तौर पर कोई नए अलायंस की तरफ जा सकती है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर कुछ अहम मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जुड़े हुए हैं, जो यकीनी तौर पर इस वक्त एक बका की जंग भी लड़ रही है और हमें नज़र आ रहा है कि मुश्किलात में भी है, लेकिन इसके साथ साथ इस उम्मीद के साथ भी है कि वो ना सिर्फ ये इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि उसमें कामयाबी भी हासिल करेंगे। क्या वाकई मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। आप सबको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ और आज खास तौर पर प्रोग्राम में वेलकम करूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमें आज ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में। शर्मिला, आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। शर्मिला, आज आपसे ही बात का आगाज करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही अहम खबर आ चुकी है, आपने भी देखी है कि प्रेस टॉक हो चुकी है और PMLN और MQM जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला चुके हैं सिंध में। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि ये आपके लिए भी कोई यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ परेशानी की बात है, कुछ टेंशन होगी आप लोगों को सिंध में इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। नहीं जी, हमारे लिए परेशानी की तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन ये हैरान कुन बात है कि MQM ने PMLN के साथ इत्तेहाद किया है सिंध के हवाले तक। अच्छा, अब जो अजीब व गरीब बात है वो ये है कि पूरे सिंध के अंदर और बिलखुसूस कराची के अंदर, जिसमें MQM की एक प्रेजेंस है, PMLN का कोई वोट नहीं है। सो MQM शायद वोटों के हिसाब से तो कोalition के हवाले से उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। हाँ, PMLN अगर इलेक्शन जीतती है और आइंदा हुकूमत बनाती है वफाक में, तो फिर MQM को वहाँ पर एज अ कोalition पार्टनर लिया जाएगा और वहाँ पर जो वजारतें उनको मिलेंगी, प्रॉब्ली दे आइंग दैट। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, MQM हमेशा से अकेले इलेक्शन लड़ती थी। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि वो किसी के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी हैरान कुन बात है कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी है जब वो कहते हैं कि उनके सारे उनके वोट हैं। और मैं अभी 8 बजे एक शो कर रही थी और मेरे साथ एक सीनियर रहनुमा थी MQM की, वो यही कह रही थी कि तो हमारी मेहनत है, हमारे वोट हैं। तो अगर आपकी मेहनत है, आपके वोट हैं, तो फिर तो आपको किसी के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, PMLN को क्या फ़ायदा है MQM से? वो ये फ़ायदा है क्योंकि PMLN का शायद कोई नुमाइंदा टिकट लेने को सिंध से तैयार ही ना हो, क्योंकि यहाँ वोट ही नहीं है, तो कौन हारने के लिए इलेक्शन लड़ता है। उनके लिए एक फेस सेविंग हो जाएगी कि जी हमने सिंध में भी इलेक्शन लड़ा। तो कुछ ऐसे मामला हमें नजर आ रहे हैं। हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन है, बट गुड लक टू देम, अच्छी बात है। लेकिन GDA से भी उनकी मुलाकात हुई है बशीर मेमन की, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। तो जो शहरी इलाके हैं वहां पर ज़ाहिर है MQM अच्छी आपको टफ टाइम देती है। दूसरी तरफ सिंध में जो आपके रूरल एरियाज हैं वहां पर GDA भी अच्छी स्ट्रेंथ रखती है। तो PMLN की कोशिश है कि GDA के साथ भी मामला तय किए जाएं। आपको नजर आता है कि कुछ इस दफा सिंध में गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो जाएगा पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि जो शहरी इलाके हैं उसमें MQM का वोट है, लेकिन वैसा वोट नहीं है जो एक ज़माने में होता था। और शायद इसका टेस्ट ट्रायल हो जाता अगर वो बल्दियाती इंतखाबात में कराची में हिस्सा ले लेते, जो कि उन्होंने बाइकआउट किया। अब वो क्यों बाइकआउट किया, ज़ाहिरी बात है उन्हें पता था कि वो सीटें नहीं मिलेंगी उनको,
اور ایک فیس سیونگ ہو گئی. تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ وہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں, ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہمیں ٹف ٹائم دیں, لیکن ایسا نہ ہوا. سو ایک لتمٹ ٹیسٹ ہو جاتا نا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, کتنے ووٹ ہیں ان کے پاس. اچھا باقی سندھ کی بات ہے, حیدرآباد آنورڈز, تو دیکھیے جی ڈی اے میں پہلے بھی 8-9 جماعتیں تھیں جنہوں نے مل کے الیکشن لڑا تھا, اور پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ 2013 کے الیکشن کے اندر بھی پی ایم ایل این مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ ہی تھی, لیکن سیٹیں نہیں مل سکی ان کو. اچھا شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پہلے تو کہہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی ڈیل ہو گئی ہے اور میاں نواز شریف جو ہیں ڈیل کر کے آئے ہیں, اب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ دھاندلی کر رہی ہے, ابھی سے الیکشن کے لیے دھاندلی شروع ہو گئی ہے. ہاں جی, آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں آپ کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے 16 ماہ کے انتہائی قریبی حلیف وہ اب ایک دم سے اچانک کیوں یہ سارا معاملہ ہو گیا؟ دیکھیں جی, اگر 2018 کا سلیکشن غلط تھا تو پھر 2024 کا سلیکشن بھی غلط ہے. پی ایم ایل این وہ جماعت ہے جو پچھلے 4 سال سے ووٹ کو عزت دے کا نعرہ لگا رہی تھی, اور اب اچانک سے وہ نعرہ غائب ہو گیا ہے. جو گراؤنڈ ریالٹیز نظر آ رہی ہیں, جو ایک امیج بن رہا ہے پی ایم ایل این کا, وہ یہی ہے کہ ہوا کا رخ ان کی طرف ہے, ان کو کچھ خاص رعایات ملی جا رہی ہیں, اور جو کہ حقیقتاً بھی بات کچھ ایسی ہے. جس طریقے سے میاں صاحب آئے, میاں صاحب کی سزا معطل ہوئی, جلسہ کیا انہوں نے, سزا معطل بعد میں ہوئی, جلسہ پہلے کر لیا, پھر نیب کو بھی ان کی بیلز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا, باہر بیٹھے بیٹھے ان کی اپیلیں بھی بحال ہو گئیں. میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ ایسی جورسپروڈنس بنی ہو جس کے اندر ایک سزا یافتہ شخص باہر بیٹھا ہے اور اس کی ایبسنشیا کے اندر اپیلیں بحال ہو گئیں. تو یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ جو مل رہا ہے, یہ آپ سب کے سامنے ہے. آپ دونوں مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ماحول بن رہا ہے. پھر گورنر ہاؤس میں اجلاس ہو رہے ہیں, تو یہ جو ایک فیورٹزم نظر آ رہی ہے بالخصوص ایک جماعت کے ساتھ, یہ آئندہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے جو فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال نشان آ جائے گا. ایک طرف تو آپ جلسہ کرنے دے رہے ہیں جماعت کو, دوسری طرف دوسری جماعت کی آپ کرسیاں اٹھا رہے ہیں. اور سیانے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس سے ہاتھ ملا لے سمجھ لیں کہ اگلی حکومت انہی کی بننے جا رہی ہے. لیکن مجھے تھوڑا الاؤ کیجئے گا شرمیلا, میں چودھری صاحب کو نہیں, میں سبینہ, یہ بڑے مزے کی بات ہے, وہ کہتے ہی ہیں کہ ہم جس سے ہاتھ ملاتے ہیں وہ اگلی حکومت بنا لیتے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ان کو نظر آتا ہے کہ کون سی اگلی حکومت بننے والی ہے, کس جماعت کی, وہ جا کے اس سے ہاتھ ملا لیتے ہیں. ایگزیکٹلی میرا یہی کہنے کا مطلب ان کی وجہ سے حکومتیں نہیں بنتی ہیں, یہ اس لیے جاتے ہیں کہ حکومت وہ بنا رہے ہیں. ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. ایم کیو ایم سمجھتی ہے دے شوڈ بی ان پاور آل دا ٹائم, اور پچھلے 20 سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے. مشرف کے 10 سال, اس کے بعد سے کنزیکٹیو جو گورنمنٹس آئی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, دے بین دیر. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, دس از اے پولیٹیکل اسٹریٹجی, یہ ان کا طریقہ کار ہے سیاست کرنے کا. اچھا, وہ اس کو بتاتے بھی یہ ہیں کہ بھائی ہماری چھوٹی جماعت ہے تو ہم اسی طرح اپنے لوگوں کے کام کروا سکتے ہیں یا ان کو کوئی ریلیف دلوا سکتے ہیں. اگر ہم حکومت کا حصہ ہوں, اپوزیشن میں, ہم بیٹھ کے کیا کر لیں گے. لیکن میں اس پہ اختلاف نہیں کر رہی. جی میں آپ کی بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے وہ اپنے ووٹرز کو کیٹر کر سکتے ہیں, تو اچھی بات ہے. لیکن حکومت میں رہنے کے بہت سارے فوائد ہیں, وی آل نو اٹ. اپوزیشن میں تو کچھ نہیں ملتا ہے. حکومت میں رہتے ہیں تو ترقیاتی فنڈز بھی ملتے ہیں, نوکریاں بھی ملتی ہیں, آپ اپنے ووٹرز کو کیٹر کر سکتے ہیں نا. حکومت میں کیوں آتے ہیں؟ تاکہ آپ خدمت کر سکیں عوام کی. تو وہ سمجھتے ہیں, پہلے ان کی 20-25 سیٹیں ہوتی تھیں, اب وہ شرنک ہو کے 5-6 رہ گئی ہیں. اب آئندہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اور جنرلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی جماعتیں عام طور پر حکومت کی طرف ہی جاتی ہیں. چودھری صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا, اور ممکنہ طور پر اگر ہم لا بھی لیں, ابھی مفروضہ ہی صحیح جی ڈی اے بھی شامل ہو جاتی ہے, تو یہ سب مل کے پیپلز پارٹی کو کیا کوئی ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے آپ کے خیال سے؟ ہمارے شہر کے لوگوں کو خوب آتا ہے کسی کو سر پہ بٹھانا بھی اور گرانا بھی. تم اس لیے مجھے اجنبی نہیں لگتے کہ تم سے تعلق تھا غائبانہ بھی. ایم کیو ایم کی سیاست جو ہے وہ بالکل پیپلز پارٹی کے پیٹرن پہ ہے. جب پیپلز پارٹی 15 سال سے اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکی سندھ میں, تو ایم کیو ایم کیوں رہے؟ سیاسی اتحاد بنانا ہر جماعت کا حق ہوتا ہے,
اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی ان پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اتحاد کیا ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ ایک شروڈ پولیٹیشین ہیں. انہوں نے سندھ میں اپنی جو ہے وہ ریچ بڑھائی ہے, ایم کیو ایم کے ذریعے بڑھانے چاہ رہے ہیں, جی ڈی اے کے ذریعے بڑھانا چاہ رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ تو جائیں گے. اور اس کا جو آنے والے الیکشن میں جو نقصان ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. پیپلز پارٹی کا انکمبنسی فیکٹر بہت زیادہ ہے. یہ جو ایم کیو ایم کی سیاست پہ شرمیلا بی بی نے تبصرہ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے, لیکن یہ جو سارے عوامل ہیں ان کی اپنی سیاست پہ بھی یہ صادق آتے ہیں. پیپلز پارٹی کو حصہ نہیں ملا ہے تو وہ اویلا کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل تھی. پیپلز پارٹی کے جی مجھے بات کرنے دیجیے پلیز. جو جیت رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ چلی جاتی ہے. سمینا لیٹ می الاؤ می ٹو کمپلیٹ پلیز. سر نہیں آپ ہی سے بات کریں. I'm on a little distance, تو یہاں پہ وہ آپ انٹرپٹ کرتے ہیں تو پھر آواز سامنے سمجھ میں نہیں آتی. پلیز ذرا مجھے ہیئر می آؤٹ. ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل تھی, اور جو اس وقت ملک میں اقتصادی, سیاسی, معاشی بحران ہے اس میں پیپلز پارٹی کا 100% ہاتھ ہے اور یہ برابر کی شریک ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف رات کو شادی پہ اکٹھے ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, گپے مارتے ہیں, اور صبح ایک دوسرے کے اوپر لوگوں کو دکھانے کے لیے حملے کرتے ہیں, سیاسی حملے. یہ جو ہے عوام ہی اس کو اب بائے نہیں کرتی ہے. ایم کیو ایم کا ریوائیول جو ہے وہ اب ان کا اکٹھا ہو کے جو تمام گروپس ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک کوشش کریں گے. جس طرح سے پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور رکھا جا رہا ہے, جس میں یہ تمام پارٹیوں کی جو ہے وہ ٹیسٹ اپروول جو رضامندی شامل ہے کہ وہ چاہتے, ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ مقابلہ ہوا تو وہ شاید الیکشن جیت نہیں پائیں گے, تو ان کو تو الیکشن میں سائڈ پہ لگایا جا رہا ہے. جو ظلم کی بات یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے, ان کو یہ جو گراؤنڈ لیول پلینگ فیلڈ اپنے صوبے میں وہ ان کو فراہم کرنی چاہیے تھی, اور لیکن وہاں پہ جلسہ نہیں کرنے دیا گیا ہے. ایک آج 12 نومبر کو جلسہ تھا, ان کا کینسل کی گئی ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ جی ہاں وہاں پہ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں دی گئی ہے نا کسی بھی جماعت کو. تو بات یہ ہے کہ جو سندھ میں اس وقت ایک سیاست جاری ہے, اس کا آپ کو آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ اس کا زیادہ یہ اسپیڈ اپ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. اس کے برعکس پیپلز پارٹی سمینا پنجاب میں بالکل زیرو ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کو شاید پنجاب میں کوئی ایسی سیٹ جو ہے ماسوائے 1-2 سیٹس جو کہ اپنا جنوبی پنجاب میں وہ ذاتی سیٹیں ہیں لوگوں کی جماعت کے نظریہ یا جماعت کے اوپر تو نہیں ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو کامیابی ہو جائے. پیپلز پارٹی پنجاب میں بالکل ریچ آؤٹ کرنے میں ناکام رہی ہے, لیکن میاں صاحب سندھ میں جو ہے ان کے گڑھ میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں پہ وہ جا کے اپنا کوئی نہ کوئی کام لیکن وہ تو تب پتہ چلے گا کہ جب ریزلٹ بھی ان کے حق میں اس طرح آتا ہے یا نہیں. اس طرح تو ملاقاتیں یہاں پر پنجاب میں پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی, لیکن جو چودھری صاحب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ اقتدار کے بغیر نہیں, تو وہ تو سر میجورٹی پارٹی رہی ہے. پچھلے 3 الیکشنز میں انہوں نے میجورٹی سیٹس لی ہیں تو انہوں نے حکومت بنائی ہے. ایم کیو ایم کی جو بات ہے وہ ایک مختلف ہے کہ ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو حکومت میں ہو, چاہیں تو اپوزیشن میں ہو, کیونکہ ان کی سیٹس کوئی ڈیسائسو سیٹس تو نہیں ہوتی. لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کو آپ کیسے کمپیئر کریں, جبکہ پیپلز پارٹی تو میجورٹی پارٹی بن کے آتی رہی ہے تینوں الیکشنز میں, تو ان کا رائٹ رہا ہے کہ وہ اس کو گورنمنٹ بنائے وہاں پر سندھ میں. ہاں وفاق میں وہ 2 دفعہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اگر یہی فارمولا آپ نے رکھنا تھا تو پھر جو پیپلز پارٹی عدم اعتماد میں پیش کیوں رہی, تو وہاں پہ تو میجورٹی حکومت تھی, ان کے بندے توڑ کے سندھ ہاؤس سے یہ کام شروع ہوا. یہ جو لوٹا گردی کا کام ہے کہاں سے شروع ہوا تھا, آپ کو یہ تاریخ بھول گئی ہے؟ تو جب ایک آپ فارمولا اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں تو دوسری جماعتوں پہ بھی تو استعمال کیجئے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کے اوپر آپ کی سیاسی پرنسپل بدل جائیں اور اپنے لیے اور رکھیں. یہ تو ایک جواب شرمیلا سے لیتے ہیں. شرمیلا آپ نے ابھی چودھری صاحب کی بھی بات سنی ہے. میرا خیال ہے کہ میں بھی بیٹھا ہوں, کچھ میرے سے بھی پوچھنے تاکہ میں بھی آپ کو شامل گفتگو انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی جو میرے خیال ہے انہوں نے ریسپونڈ کرنا ہے. آپ تو تھرو آؤٹ پروگرام میں شرمیلا صاحبہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی, تو میں اس لیے ذرا ان کا پہلے لے لوں پوائنٹ آف ویو. جی شرمیلا. دیکھیں جی, ہر انسان کی اپنی رائے ہے, ان کی رائے کو تو آپ کنٹین نہیں کر سکتے نا. بات یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس واز اے ویری ویری کانسٹیٹیوشنل پروسیس, اور ایک آئینی موو تھا جو کامیاب ہوا.
اب جب کامیابی ہو گئی اس سے آگے ہمیں دیکھنا ہے کیا کرا ہم نے ان ہاؤس چینج کیا، اور یہ جو جمہوریت کا تسلسل ہم کہتے ہیں نا کہ جاری اور ساری، ہم یہی کہتے ہیں، اس کے بعد الیکشن بھی ہو سکتے تھے، لیکن ہر 3 سال 3.5 سال بعد الیکشن کرانا یہ بھی ملک کے لیے فیزیبل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جب تک آپ حقیقی نمائندے نہیں چنیں گے، اس ملک کے اندر آزادانہ منصفانہ الیکشنز کب ہوئے ہیں؟ کبھی سلیکشن ہوا ہے، آپ کبھی پیٹریوٹس بنے ہیں، کبھی پیسے دیے گئے ہیں بی بی کی حکومت گرانے کے لیے، کبھی سلیکشن ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک 5 سال پورے نہیں کیے۔ کسی ایک پرائم منسٹر کا آپ نام لے لیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، بات تو سب کرتے ہیں لیکن پھر ایک نے دوسروں 5 کی سال پورے کیے۔ گورنمنٹ گرانے کے لیے بھی سب یہی جماعتیں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن فاروقی صاحب، شرمیلہ فاروقی صاحبہ، مجھے یہ فرمائیے گا، دیکھیں نا، میں یہی تو آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اگر جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے اور جو 2018 کے سلیکشن کو برا کہتے تھے، ہم ان کے ساتھ تھے ٹل دیٹ ٹائم، وہ اگر آج خود سلیکٹڈ ہو رہے ہیں، سلیکٹڈ ہونے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ پروسیس جو ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل، یہ بیک ڈور سے ڈیلیں بنانے کا پروسیس، لیکن آپ نے کہا کہ یہ کامیابی سے کیا، لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وہ بوجھ اٹھاتی نظر نہیں آ رہی۔ اس دن خورشید شاہ صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، وہ معذرت کر رہے تھے کہ ہم نہیں وہ ڈیلیور کر سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے۔ یہ بوجھ بھی تو اٹھانا پڑے گا نا آپ کو۔ دیکھیے سبینہ، بوجھ اٹھانے کی بات نہیں ہے اور دستبردار ہونے والی بھی بات نہیں ہے۔ ہماری 10 وزارتیں تھیں، اس 10 وزارتوں کے ہم جواب دیں۔ پرائم منسٹر کی کیا پالیسی ڈیسیشنز ہوتے ہیں؟ پرائم منسٹر از دا ہیلم آف دا افیئرز، ہی از دا کیپٹن آف دا شپ۔ وہ کیا ڈیسیشنز لیتے ہیں، کیا ترقیاتی پروجیکٹس کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، ہر چیز کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ کیبنٹ کی جو کہا ہے کہ وہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو لوگ شامل course, ہوتے the ہیں cabinet sings or swims together. That is a given. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہم سے وزارت خارجہ کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھ لیں، لیکن اگر آپ ہم سے بجلی اور پانی کے بارے میں، وزارت کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کا وزیر کیا کرتا رہا، کیسی کارکردگی تھی، تو میں تو جواب دہ نہیں ہوں نا اس کے، ان کی جماعت اور وہ جواب دہ ہیں نا ان کے۔ ہر کسی کا ملبہ تو نہ ڈالیں۔ صحیح ہے، آپ وزارتوں نے اچھا پرفارم کیا، وزارتیں نہیں کر سکی۔ میں یہ کوشچن عمران صاحب کی طرف بھی لے کے جاتی ہوں۔ عمران صاحب بھی میرے سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بے روزگاری ختم کر دی، غربت ختم کر دی، مہنگائی کم کر دی، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں۔ ہاں، ایک چیز جو خاطر خواہ اچھی ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو نہ جانے آج کیا تباہی ہوتی، کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، چلیے، $500 کا ہوتا، حالات برے ہوتے۔ سری لنکا والا حال تو نہیں ہوا نا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ لیکن عمران صاحب یہاں پر مطلب میں خوشی سے نہیں کہہ رہی کہ ہم ادھار پہ چل رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ جب ضرورت ہے تو ہے، اور وہ ضرورت بڑی مشکل سے پوری ہوئی ہے۔ صحیح، لیکن عمران صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ نیریٹو بائی کرنے کے لیے تیار ہیں اور پیپلز پارٹی کو جو پچھلے 16 مہینے کی کارکردگی ہے اس کے اوپر چارج نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے پاس تو وہ وزارتیں ہی نہیں تھی جس میں وہ کچھ زیادہ ڈیلیور کر سکتے؟ سمینہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو شرمیلہ صاحبہ بات کر رہی ہیں نا، وہ ایک پارٹی کی ترجمان ہیں، ایک پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا یہی باتیں کرنا بنتا ہے۔ لیکن ہم بطور صحافی یا اینالسٹ جو باتیں کرتے ہیں، ہم اس میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں، بینگ اے فارمر آف پالیٹکس کرتے ہیں، ہم کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں، شرمیلہ صاحبہ کسی اور زاویے سے دیکھ رہی ہیں۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ یہ پرائمریلی تو اسی چیزوں کی ذمہ دار ہیں جو وزارتیں پیپلز پارٹی کی تھیں، لیکن چوئی صاحب نے جو بات کی کہ یہ کہہ کہ بھری ذمہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ حکومت کا حصہ تھی اور 99% جو معاملات ہیں وہ کیبنٹ میں فیصلہ ہونے کے بعد عمل پیرا ہوتا ہے معاملہ، تو وہ کیبنٹ میں تمام لوگ بیٹھے، چاہے وہ وزارت زراعت ہو یا وزارت کھیل ہو، فیصلوں میں سب شریک ہوتے ہیں اور سب پہ مساوی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان 16 مہینوں کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ جس صوبے میں 15 سال سے یہ 3 دفعہ مسلسل حکومت میں ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ ایم کیو ایم کی بات سنیں، جی ڈی اے کی بات سنیں یا ان کے مخالفین کی بات سنیں، تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ یہ کوئی دودھ و شہد کی نہریں نہیں بہا سکے۔ خاص طور پہ کراچی، جس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ آج بھی ایم کیو ایم اگر اس طرح کی طرز سیاست اپناتی ہے تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محرومیوں کا شکار جو طبقہ ہے اس کی نمائندہ جماعت ہے، اور اس لیے وہ حکومت میں ہر دفعہ آنے کی کوشش کرتے ہیں یا آتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ کے ان کے مسائل حل کر سکیں۔
इंतखाबात जब भी होते हैं, आप देखें किसी भी मुआशरे में देख लें, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तो, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो फिर सियासी इत्तेहाद भी बनते हैं, इंतखाबी इत्तेहाद आपके यहाँ से भी बनते हैं। JUIF का इत्तेहाद बनेगा पीपल्स पार्टी के साथ? मौलाना के साथ वैसे तो जरदारी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जरदारी साहब के साथ उनके जो हैं फैमिली मरासम हैं और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप ये देखें कि PDM के मामलात में बहुत सारे इख्तलाफात भी होते रहते हैं जो सियासत में होता है। बनेगा वैसे बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि MQ उधर चली गई देखिए जमीयत उलमा इस्लाम का भी हो सकता है, लेकिन सियासत चलती है परसेप्शन पे। मुझे ऐसा लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसका KP में उसका इत्तेहाद उसका भी मुस्लिम लीग नून से बन जाएगा। और ख़ास तौर पे आप ये देखें KP और बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ जा रहे हैं और वहाँ पे ना सिर्फ ये कि बाप पार्टी जो है उनके साथ उनके मामला तय होना है, बल्कि बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं जो मियाँ साहब से उनकी मीटिंग्स हैं और हो सकता है वो उनमें से कुछ लोग मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी कर दें। तो जिस तरह फैसल चॉइस साहब कह रहे थे, जब ये इलेक्टेबल्स आएंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नजर भी आता है कि भाई लोग किस तरफ जा रहे हैं, हवा किस तरफ की है। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं शर्मिला फारूकी साहिबा से जल्दी एक दो इम्पोर्टेंट खबरें जरा लेना चाह रही हूँ। शर्मिला साहिबा ये फरमाइएगा, क्या जरदारी साहब और मियाँ साहब का कोई राब्ता हुआ है और कोई मुलाकात भी आइंदा दिनों में हो सकती है? जी अभी तक तो कोई राब्ता नहीं हुआ, आगे का मैं नहीं कुछ कह सकती, कुछ हतमी तौर पे कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं, बातचीत तो होनी चाहिए, मुलाकात भी होनी चाहिए मुल्की सतह पे, मुल्की मामलात के ऊपर, इट्स ऑलवेज हेल्दी। और आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा से मुतालिक बताइएगा, वो भी क्या इस दफ़ा अपनी इंतखाबी सियासत का वो आगाज़ करेंगी यहाँ से, यानी MNA के लिए कोई इलेक्शन लड़ेंगी या कुछ इस तरह से? देखिए शी इज़ वेरी पॉलिटिकली सेवी और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ रहती हैं पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर, और लॉन्ग मार्च में भी वो हमारे साथ थी। सो उम्मीद तो यही है एंड पीपल वांट कि वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लें। और ये भी फरमाइएगा कि सिंध के लिए आगे कोई प्लान में तब्दीली नजर आ रही है? कोई वजारत आला के लिए कोई नया उम्मीदवार आएगा या फिर दोबारा ये भी सोचा जा सकता है कि शाह साहब को ही कंसिडर किया जाए? देखिए ये तो पार्टी के फैसले होते हैं और कुछ भी कहना कबल वक्त है। मुराद अली शाह साहब बतौर वजीर आला ही वॉज वेरी प्रोएक्टिव एंड मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सो पार्टी कैन रिकंसिडर हिम, ऑफ कोर्स पार्टी का फैसला है, वो जो भी फैसला करेंगे हम सबको जाहिर बात है कबूल होगा। और शर्मिला साहिबा, ये PTI से भी बाज लोग कह रहे हैं कि आगे चल के PMLN को चूंकि एक फेवरेटिज्म का, जैसे आप भी एलिगेशन कह रही हैं कि जी उनको एक अच्छा दिया जा रहा है सारा लेवल पेइंग फील्ड वगैरह वगैरह के जो मामलात हैं, तो इसके अगेंस्ट क्या PTI से भी कोई मुलाकात हो सकती है? उनसे भी कोई बातचीत, इत्तेहाद या किसी भी किस्म की बातचीत आगे बढ़ सकती है? नहीं जी, ऐसा मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। नॉट विद PTI। नॉट विद PTI। इमरान साहब आप कोई सवाल करना चाहते थे? मैं सुमिना सिर्फ एक बात करना चाह रहा था कि ये जो फातिमा भुट्टो के हवाले से आपने बात की, आसफा भुट्टो साहिबा के हवाले से ये बता दूं, बीबी शहीद जो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो ये समझती थी कि आसफा साहिबा जो हैं उनका पॉलिटिकल विजडम जो है वो बड़ा अच्छा है और पॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर उनको एक्टिव वो हो जाए सियासत में, हालांकि चंद साल पहले आपको याद होगा कि उन्होंने जो है वो ये कहा था कि वो पीछे बैठ के अपने भाई की मदद करेंगी, और जब उनकी खाला आई थी उस हवाले से भी उन्होंने कुछ लोगों से ऑफ द रैकेट भी गुफ्तगू की थी, ऑफ कैमरा भी, और उनका ये कहना था कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे ख़ानदान में सियासत की वजह से कोई इख्तलाफात हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को उनके एक्टिव होने से काफ़ी फ़ायदा पहुँच सकता है। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहिबा आप हमारे साथ मौजूद रही प्रोग्राम में, आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। और एक ब्रेक ले लेते हैं इस पॉइंट पर नाज़रीन, से जब वापस आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ मजीद मेहमान भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी
ویلکم بیک ناظرین. عدالت سے جڑی بھی بڑے اہم خبریں اور معاملات ہیں جس پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. آج ایک اور اہم جو خبر آئی سامنے وہ یہ کہ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ صاحب کو نئے نگران وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا, بلکہ مقرر کر دیا گیا, اور انہوں نے اب حلف بھی اٹھا لیا ہے. اس فیصلے پر پی ٹی آئی مطمئن نہیں ہے, انہوں نے عدالت جانے کا بھی اعلان کیا ہے. کیا اس کے اوپر وجہ بن سکتی ہے, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں خاص طور پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ترجمان اور وکیل جناب شعیب شاہین صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ماہر قانون حافظ احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ آج شو میں شامل ہیں. اور آپ دونوں مجھے اجازت دیجیے گا میں ایک چھوٹا سا کمنٹ اس پہ چودھری صاحب سے بھی لے لوں, ان کی بھی ماہرانہ رائے سامنے آ جائے, پھر میں آپ لوگوں کی طرف بھی آتی ہوں. چودھری صاحب, یہ جو معاملہ ہے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ جناب جو نئے وزیر اعلیٰ کا مقرر ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ اس کے اوپر تو آئین خاموش تھا کہ اگر ایک نگران وزیر اعلیٰ انتقال کر جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنے گی, تو انہوں نے پرانے والے جو وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر تھے انہی کی جو چوائس سے ایک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کر لیا, تو اس میں کیا کوئی مسئلہ نظر آتا ہے آپ کو؟ میرا خیال میں تو یہ ایک اچھی بات ہے. ارشد حسین صاحب ہمارے کولیگ رہے ہیں, بڑے شریف آدمی ہیں, چیف جسٹس گلگت بلتستان چیف کورٹ بھی رہے ہیں. دیکھیے, جب آئین کسی جگہ پہ خاموش ہوتا ہے تو کوشش تو یہی کی جاتی ہے کہ جو میکنزم آلریڈی پرووائڈڈ تھا اسی کو جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. ویسے تو آئیڈیلی جو ہے میرا خیال میں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کام کرتا تو زیادہ بہتر تھا, کیونکہ اس میں یہ پھر ایفس اینڈ بٹس والی بات ختم ہو جاتی, کیونکہ پولیٹیکل ریولریز ہوتی ہیں تو پھر یہ معاملات الٹیمیٹلی عدالتوں میں جاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کو چیلنج کرنے سے کوئی فائدہ بھی ہوگا, یا کیونکہ جو وہ اس وقت نگران حکومت جو ہے وہ جس طرح سے پہلے وزیر اعلیٰ کا تقرر ہوا تو دوبارہ کر لیا گیا ہے, کیونکہ آئین اس میں واقعی خاموش تھا. اور یہ لیگل ایکیڈیمک ڈبیٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن پریکٹیکل پرپزز کے لیے شاید اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جو بھی کوئی پارٹی عدالت میں جائے گی. ٹھیک, حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی لائن پر؟ اچھا, حافظ صاحب سے بھی میرا خیال ہے کنیکٹ کر رہے ہیں, لیکن شعیب شاہین صاحب آپ کے نزدیک اس معاملے کو چیلنج کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر الیکشن کمیشن بھی کرتا یا جس طرح سے ابھی ہوا ہے پہلے والے معاملے کو ہی انہوں نے پرسو کر کے کر لیا ہے, تو اس میں یہ پی ٹی آئی کیوں اس کو چیلنج کرنا چاہتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. اصل خرابی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ خرابی یہاں سے ہے کہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے یا 60 ڈیز میں الیکشنز ہونے چاہیے یا 90 ڈیز میں الیکشنز ہونے چاہیے. اگر ایکسپائری آف ٹرم ہو تو 60 ڈیز میں, اگر ڈیزولوشن آف اسمبلی ہو تو وہ آپ کا 90 ڈیز میں ہو جائے گا. تو آپ 90 ڈیز سے 10 مہینے تو وہ موصوف مرحوم رہے اعظم خان صاحب, اب اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سارا تسلسل ہی غلط ہے. ہماری نے یہ کام ہی غلط کیا ہے, الیکشن کمیشن نے غلط کیا ہے جو 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرایا. اب وہ 3 مہینے اب مزید رہنا ہے. اب اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 224 جو ہے وہ بڑا واضح ہے. اس میں آئین کے مطابق جو سٹنگ چیف منسٹر ہے, اب سی ایم تو وہ جو سی ایم ہوگا وہی ہوگا نا, سابق سی ایم تو کوئی اسٹیٹس نہیں رکھتا آئین کے مطابق. اب چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر ان کے پاس 3 دن ہوتے ہیں ٹوٹل کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. اگر اور پھر آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تک ان کا سکسیسر نہیں آئے گا وہ تب تک چیف منسٹر کنٹینیو کریں گے. جس دن وہ آ جائے گا اس دن سے وہ ختم ہو جائیں گے. وہ ایک عام پارلیمنٹیرین تو ہیں, ایک عام سٹیزن آف پاکستان ہے, ان کی دی جانے والی کوئی بھی ایڈوائس یا کانسینٹ کوئی لیگل ویلیو نہیں رکھتی. اب دیکھیں نا, پوری اسمبلیز میں ایک شخص ہوتا ہے جو تو پھر آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے تھا؟ الیکشن کمیشن تقرر کرے یا گورنر صاحب ہی چلاتے رہے معاملات؟ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات 60 اور 90 دن والی, لیکن اب تو وہ معاملہ وہاں سے آگے بڑھ گیا. اب آگے ہونا کیا چاہیے؟ آپ کیا چاہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن تقرر کرے یا پھر گورنر صاحب ہی چلا لیں معاملات؟ دیکھیں, یہ اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. یہ کانسٹیٹیوشن اس بات کی ان کو وہ جس کو کہتے ہیں نا رہنمائی نہیں دیتا. اگر ایک شخص ہوتا ہے جو اگلے الیکشن تک کنٹینیو کر سکتا ہے وہ ہوتا ہے اسپیکر, کیونکہ اسپیکر کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اسپیکر کنٹینیوڈ ایز اسپیکر انٹل انلیس کہ نیا اسپیکر وہ الیکٹ نہ ہو جائے. اب ان دونوں معزز شخصیات نے, جس میں سابق چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر نے
ایک شخص کی نامزدگی کر دی اور وہ چیف منسٹر بن گئے تھے. اب اگلی جو بات ہے اس کا بیسٹ سولوشن یہ تھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھنا چاہیے تھا کہ وہ ریفرنس بھیجیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو آرٹیکل 86 کے مطابق کہ وہ ایڈوائس دیں کہ کس طرح اب ہم اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے نکلیں اور کس کو تفویض کریں. پھر بڑا وقت لگ جاتا نا سر, اتنی دیر میں تو ویسے الیکشن کا ٹائم آ جانا تھا جب تک اس کی تشریح ہوتی, لیکن مجھے سپریم کورٹ 2 دن کے اندر یا 1 دن کے اندر فوری طور پر وہ ایڈوائس دے سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. 1 دن لگائیں یا 2 دن لگائیں اور وہ اس میں ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ جی اس کا حل یہ ہے. تو ان کی جو ایڈوائس ہوگی وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ختم کر دیتی. اب دیکھیں نا, اگر یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو اس پہ تشریح کرنی چاہیے تھی. رائٹ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. حافظ احسان صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں, آپ کا بہت شکریہ. یہ سر ہم یہاں پہ چونکہ اس وقت جو نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تقرری اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو سر یہ آپ کے نزدیک یہ صحیح طریقہ ہے کہ پرانے والے جو چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی مرضی سے جو ہے وہ نیا وزیر اعلیٰ تعینات ہو جائے, یا اس سے علاوہ کوئی اور بہتر آپشن ہو سکتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اب ہم 60 ڈیز اور 90 ڈیز کی بحث سے نکل جانا چاہیے, اور ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہو گیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, تو لہٰذا اب ہم 8 فروری کے اندر فوکس کرنا چاہیے. اور اگر اس کے اندر کو وائلیشن ہوتی کہ 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے, تو 51(5) کا جو پروسیس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کے نیچے شروع کیا ہوا تھا, ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو انٹروین کرتی یا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی یا کسی نہ کسی کو ہیلڈ رسپانسیبل کرتی. تو کانسٹیٹیوشن کے اندر 51(5) کے بعد ہی جو آرٹیکل 224 کے نیچے 90 دن یا 60 دن کا پیریڈ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. لہٰذا جو بھی اب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا 10 دسمبر کو, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈیٹ دی ہے, وہ کانسٹیٹیوشن ہوگا, لیگل ہوگا اور ود ان دی پیرامیٹرز آف لا ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 1.25 سال سے ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن سوا سال سے ایکسٹرا آرڈنری کانسٹیٹیوشنل سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے قاسم سوری نے جو ایک ریزولوشن دی سی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر ایسا ان فنشڈ ایجنڈا جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا چل رہا ہے, اور اس کا سفر جو ہے وہ پاکستان ہے, کانسٹیٹیوشن کی مس انٹرپریٹیشن ہے, اور ہر معاملے کے اندر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈریگ کرتے ہیں. اور اگر ہماری فیور کے اندر فیصلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں بات زندہ باد سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ, اور اگر ہمارے خلاف فیصلہ آئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا بھی نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا یا ہائی کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب خدا رہا اس بحث سے آگے نکلے اور آگے جائیں. ٹھیک ہے, اور جس کے جو معاملات ہیں انہی کو وہ کرنے چاہیے نا اداروں کو, نہ کہ دوسرے اداروں کو اس میں گھسنا پڑے اور فیصلے کرنے پڑے. بالکل نہیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اب آ جاتے ہیں جو اصل ایشو ہے جس کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 224 کے اندر نہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ تھا, نہ 62 کے اندر, نہ 56 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر. یہ جنرل ضیاء الحق نے پہلی دفعہ 1985 کے اندر اس کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ لے کے آئے, اور اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہوگی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی, اور پروونس کے اندر انہوں نے کہا گورنر کی ہوگی. پھر 18ویں ترمیم آئی تو اس پروسیس کو لمبا کیا گیا اور سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہاں پہ یہ کیا گیا کہ اگر یہ سلسلہ آئے گا تو اس کے اندر پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے سینٹر کے اندر, اور اسی طرح پروونس کے اندر ہوں گے. اور پھر اس کے بعد 20ویں آئینی ترمیم آئی 2012 کے اندر, اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر دونوں سیٹل نہیں کریں گے تو پھر معاملہ ایک کمیٹی کی طرف جائے گا ہاؤس کی, اور اس کے بعد نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گا. اب یہ ہے کہ سارے پروسیس کے اندر گورنر ہی کمپیٹنٹ ہے, اور گورنر نے ہی اس چیز کو انیشیٹ کرنا تھا. اس کا نہ پریزیڈنٹ کے پاس کوئی تعلق ہے, نہ راستہ ہے, نہ پریروگیٹو ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ معاملہ تو ہو گیا, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا حافظ احسان صاحب آپ کا معاملہ, اب یہ تو وہ کافی ایک الگ سے بحث شروع ہو جائے گی کہ اس پہ پھر کیا تبدیلی مزید ہونی چاہیے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی اس میں کوئی فوری شاید نہ ریلیف مل سکے. کچھ اور بھی معاملات ہیں جی قانونی جس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے میں عمران صاحب کی طرف جاتی ہوں. عمران صاحب, یہ جو اس وقت ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو ہے وہ کافی کیسز جو ہیں وہ تیزی سے آگے چل رہے ہیں,
तो अब अभी मैं शोएब शाहीन साहब से इस पर पूछती भी हूँ कि उनकी क्या सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन अभी साइफर केस के मामले में आपको लगता है कि ये इसमें सज़ा जो है वो जल्दी सुनाई जा सकती है, या उससे पहले कोई ज़मानत का मामला या नाअहली और अहलियत का मामला भी सेटल हो जाएगा? समीना देखें, गुजारिश ये है कि ये जो मामलात हैं, चेयरमैन PTI हों, मियां नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, कोई भी हो, हमें ये देखना है कि कानून क्या कहता है, आइन और कानून की बालादस्ती कैसे है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी शख्सियत को देख के फैसला ना किया जाए, बल्कि अदालत अपने अमल को देखे कि वो किस तरह से है। ये ना हो कि वो कहते हैं ना, इंसाफ होना नहीं चाहिए होता हुआ नजर भी आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ ये मामला नहीं होते ना, पॉलिटिकली बड़ा कुछ हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं ना होता। आप अगर हमारे यहाँ की बात करें तो अभी जिस मामले पे अभी हम पिछले 10 मिनट से बहस कर रहे थे, उसकी जरूरत ही क्या है भाई? निगरान बनना था। अभी आप ये देख लें, अगर सदर के जरिए भी आ जाता तो आज दूसरे इस पे तनकीद कर रहे होते कि जी सदर ने भेजी, सदर के पास तो है ही नहीं। फिर इस बात की कौन गारंटी देता कि सदर साहब वो लेटर जारी कर देते, फिर उसके बाद वो ट्वीट ना करते कि मैंने तो ये लेटर जारी नहीं किया। फिर वो कहते जी सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, जिस फरीक को फैसला पसंद आता वो कहता ठीक है, दूसरे 10 बंदे हम कभी भी मुतमईन नहीं होते सर, वो आइन पे नहीं ना चलते, सीधा सीधा आइन पे चले तो मसले ही ना हो ना, फिर मसला ये आ जाता है। सीधा मामला ये है कि देखिए, आप हम सबको ये सोचना होगा कि ये अपनी अपनी पसंद के फैसले जो उनको छोड़ दें। साइफर, जहाँ तक साइफर का मामला है, अगर साबिक वज़ीर आज़म उसमें जो उनका इन्वॉल्वमेंट है और जो कानून उन्हें अगर समझता है कि सजा होनी बनती है तो बिल्कुल उन्हें जरूर। ठीक है शोएब शाहीन साहब, आपको नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फौरी रिलीफ मिला? आज मैं आपको सुन रही थी, आप तो बड़े उम्मीद थे कि फौरन ही जमानत मिल जाएगी, लेकिन 2 हफ्ते हो गए, अभी तक तो केस ही नहीं फिक्स हुआ। लेकिन जिस दिन भी केस फिक्स होगा, जो कि नोटिस ऑलरेडी किया होता है सरकार को, वो भी मौजूद होते हैं। मेरा ख्याल है जिस दिन भी केस फिक्स होगा, मैं होपफुल हूँ कि चूंकि नोटिस ऑलरेडी उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का गया होता है और वो रिकॉर्ड भी मौजूद होता है, तो ये काबिल जमानत जुर्म है और जमानत हो जानी है। इस वीक में लग जाएगा केस। लेकिन एक बात मुझे नहीं पता कि ये 2 हफ्ते क्यों लग गए। हालांकि ये केस जो जमानत का केस होता है, ये 2 से 4 दिन में या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर डेट फिक्स हो जाया करती है। ये इमरान खान साहब के केस में क्या मसला हो गया कि 2 हफ्ते हो गए, उनका केस नहीं फिक्स हुआ। ये हर आम गरीब आदमी, छोटा आदमी, बड़े आदमी का, किसी का भी जमानत का केस होता है, वो विद इन ए वीक वो केस फिक्स हो जाया करता है, जो बेल आफ्टर अरेस्ट हुआ करती है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई लेट हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर इस केस को शायद इसी हफ्ते लग जाए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस केस में जमानत हो जाएगी। लेकिन एक बात आपको बताऊँ, इमरान साहब अच्छी बात कर रहे थे कि शख्सियात को देखे बगैर कानून की बालादस्ती के लिए असल सब कुछ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इंसाफ का कत्ल होता हुआ सब देखते हैं, और इंसाफ का कत्ल होते हुए और देखते हुए भी हम सब खामोश भी रहते हैं या उस पर मसलहत कोशी का शिकार भी हो जाते हैं। अब मुझे बता दें, मेरे दोस्त भाई बैठे हुए हैं, वो कि ये हमारी पार्टी छोड़ दी थी इन्होंने, फैसल साहब, इनके बड़े भाई फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। एक चौधरी ज़हूर अलाई का केस हुआ था जी, भैंस चोरी का केस। अब यहाँ ये जो लेटेस्ट 2 मुकदमे बने हैं, एक ये है कि एक शख्स आता है जिसके मुद्दाई का नहीं पता, वो कहते हैं जी 50 लाख किसी जमाने में आज से 3 साल 4 साल पहले दिए थे, ना सबूत, ना रसीद, ना चेक, ना उसका कोई एविडेंस। और सिमिलरली दूसरा मुकदमा उसके होते हुए एक शख्स कहता है कि नहीं जनाब वो अभी जेल में है, वो कहते हैं कि नहीं जनाब हमारी यूरिया चोरी करके ले गए और सोफे चोरी करके ले गए। अगर हमने इंसाफ का और कानून का तमाशा करना है, और अगर हमारे इंसाफ देने वाले और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने के मुख्तदर लोगों के हाथों में इस्तेमाल होना है, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो दूर की बात है, अगर इस अंदाज से लोगों को अपनी मर्जी की किंग्स पार्टियों में हाँकना है और वहां शामिल कराना है, तो काबिल अफसोस सूरत हाल ये है। और अभी उस पे आंखें बंद करके उसी अंदाज में चले जिस अंदाज से वो चाहते हैं। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया शाहीन साहब। मैं एहसान साहब से जरूर इस पे राय लेती हूँ। एहसान साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई के साथ बिलखुसूस इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो केसेस उनके लीडरों के अगेंस्ट बनाए गए हैं, ये इंतकामी नौयत के, सियासी नौयत के, इनमें कोई सब्सटेंस नहीं है? देखें, अगर इस सारे प्रॉस्पेक्ट के अंदर देखा जाए तो जिस तरह के केसेस चल रहे हैं या बन रहे हैं, उसको मेरा ख्याल है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर इनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर साबित करना मुश्किल है
تو پروسیکیوشن کو یا جو بھی اس ادارے ہیں جو پولیس اس طرح کے کیسز رجسٹرڈ کرتی ہے اس کو کافی غور و خوض کر لینا چاہیے کہ ایسی کیس کے اندر اگر ہم جائیں گے اور اس کے بعد ڈسچارج ہو جائے گا یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسے کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں کرنے چاہیے. اس سے پروسیکیوشن کی پروگرس میں بھی ایک کوسچن مارک آتا ہے اور پھر اس کے اندر ایک پرسپشن بھی ہے جو رول آف لا کا ہے اس کے اندر بھی ایک کمی آتی ہے. تو بڑا کاشیسلی کانشیسلی اور اسپیشلی اس انوائرمنٹ کے اندر کہ جب آپ ایک الیکشن موڈ کے اندر جا رہے ہیں یا الیکشن فیز کے اندر جا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور دیکھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور اس فیصلے کے اندر یہ ہو کہ کسی طرح کی کوئی اسمیل نہیں آنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے انڈیویجولی یا کلیکٹیولی جو ہے کسی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. حافظ احسان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی ایک عام کانسیپٹ ہے, عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے مقدمات جان بوجھ کے قائم کیے جاتے ہیں کیونکہ مقصد ان لوگوں کو, ان بڑے لوگوں کو سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ صرف تونا لگانا ہوتا ہے. تو یہ جان بوجھ کی اس طرح کے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں تاکہ 2 مہینے 6 مہینے یا سال بعد جب تونا لگ جائے تو وہ باعزت بری ہو جائیں اور بھگتے صرف عوام ہی, عام آدمی کا مقدمہ ہی نہیں لگتا 20-20 سال. عمران یعقوب صاحب, اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے یا پاکستان کا پولیس کا سسٹم جو ہے نہ اس کے اندر کریڈیبلٹی ہے نہ اس کے اندر ورتھ ہے اور یہ شخصیات پہ چلتا ہے اور یہ آج سے نہیں چل رہا, یہ انگریز کے دور سے شروع ہوا ہے اور اسی سسٹم کو ہم نے کیری کیا ہے 1947 کے اندر اور پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کوشش نہیں کی کہ ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں. اگر آپ پچھلے 25-30 سال سے اس ساری سچویشن کے اندر دیکھے جائے تو کبھی ایک پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہوتی ہے اور کبھی دوسری ہوتی ہے, لیکن کبھی بھی کسی جماعت نے اسے سبق نہیں سیکھا کہ ہم اس سسٹم سے جان چھڑائیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی جماعت آتی ہے اس کی پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میں پولیس میں نے کون سے بندے لگانے ہیں, میں نے ڈی سی سسٹم کے اندر کون سے بندے لگانے ہیں, میرا چیف سیکرٹری کون ہوگا, میرے اس کے بعد سیکرٹری کون ہوں گے, میرا آئی جی کون ہوگا. اور آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پچھلے پی ٹی آئی کے دور کے اندر کتنے آئی جیز تبدیل ہوئے پنجاب کے اندر. اس سے پہلے چلے جائیں, پھر آپ عباس خان کی جو رپورٹ ہے آپ دیکھ لیں, جب آپ کا سارا سسٹم جو ہے اس کے اندر وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, اس کے اندر وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اس کے اندر وہ ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیلیور کرے, تو پھر جو اس کا وکٹم ہو رہا ہے اور اگر اس سسٹم کا وہ حصہ رہا ہے. حافظ صاحب مجھے اسی سے جڑا ایک سوال ہے جو میں چودھری صاحب کی طرف لے کے جا رہی ہوں. چودھری صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ پٹیشن تھی اعتزاز احسن صاحب کی جو جبری گمشدگیوں کے اوپر, لاپتہ کرنے کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا, لیکن اس کے اوپر اعتراض لگا دیا گیا اور وہ فی الحال انٹرٹین نہیں کی گئی پٹیشن جو ہے. یہ آپ کو ایک نارمل روٹین کی بات لگتی ہے کیونکہ اعتزاز صاحب تو بڑے ہوپ فل تھے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ فوری اس کو انٹرٹین کریں گے اور یہ سلسلہ روکیں گے. وہ تو بہت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ہمیشہ علمبردار رہے ہیں. جوائے صاحب دیکھیے, نارملی تو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو 1843 کی پٹیشن جاتی ہے اس پہ انویریبلی یہ آبجیکشن لگتے ہیں, پھر اس کے خلاف چیمبر اپیل ہوتی ہے. لیکن بعض اپیلیں ہوتی ہیں جس طرح کہ یہ مسنگ پرسنس کی جو پٹیشن تھی, یہ بڑی امپورٹنٹ پٹیشن تھی. منصور علی شاہ صاحب کا لیٹسٹ ججمنٹ ہے کہ رجسٹرار کے پاس مینٹینیبلٹی کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار نہیں, تو بہتر تو یہی ہوتا کہ یہ عدالت میں جاتی اور عدالت میں اس کی مینٹینیبل ہونے یا نہ ہونے کے اوپر دلائل کے بعد یہ معاملہ کیا جاتا ہے. ایگزیکٹو اتھارٹی کو جوڈیشل اختیار استعمال کرنے کی اجازت دینا میرے خیال میں یہ غلط ہے. یہ عدالتی اختیار ہے اور عدالت کے اندر ہی طے ہونا چاہیے. لاسٹلی شعیب شاہین صاحب, سب جلسے جلوس کر رہے ہیں, پی ٹی آئی فی الحال نہیں کر پا رہی ہے, تو کیسے آپ نے سر الیکشن لڑنا ہے؟ نہ کوئی امیدوار ابھی تک اس طرح سے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کون ہوں گے حلقوں میں, پی ٹی آئی کیسے الیکشن لڑے گی؟ دیکھیں نا, ہمیں تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں مل رہی, ہمیں تو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے, کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے, ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسوں کی اجازت مانگی اور جہاں جہاں جلسہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا انجام یہ ہوا, کرک میں ہمارے لوگ پہ سیدھی گولیاں ماری, مردان اور سوات میں باؤنڈری وال کے اندر, حالانکہ وہاں اجازت نامے کی بھی ضرورت نہیں تھی, ورکرز کنونشن یا میٹنگ کی, ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. کانا لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے کیا, پشاور ماسیرا میں پشاور ہائی کورٹ سے حکم سے کیا. لیکن جو سب کچھ ہو رہا ہے یہاں, اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کی ہائر اتھارٹی ہے, عدلیہ آرڈر کرتی ہے, عدالتوں نے حکم دیے ہوئے ہیں اور ایگزیکٹو کہتی ہے ہم نہیں مانتے, جو کرنا ہے کر لیں. یہاں کمزوری ہے, یہاں رول آف لا کی وائلیشن ہے, یہاں آئین کاغذوں میں موجود ہے, پریکٹیکلی معطل ہے.
یہاں آپ کے پاس بنیادی حقوق کاغذوں میں لکھے ہیں لیکن ایکچولی سسپینڈڈ ہیں. یہاں جمہوریت بظاہر ہے لیکن وہ جمہوریت کے نام پہ صرف تماشا لگایا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, عوام نے اس ظلم, جبریت اور بربریت کے خلاف ایک تہیہ کر رکھا ہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر پی ٹی آئی یا چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی غلطیاں بھی تھیں پچھلے دور حکومت میں تو انہوں نے ان کو معاف کر کے ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے. آج اگر آپ دیکھیں یہ پاپولیرٹی سب سے زیادہ اپنے عروج پہ ہے, وہ 80% کہیں, آپ 90% کہیں, کوئی بھی آپ سروے اٹھا لیں آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ کوئی اور پارٹی جس کو سپر لاڈلا نواز شریف کو لا کے یہاں سر پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہے, لوگ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس کا سب کچھ عوام دیکھ رہی ہے آپ کے میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ ہم الیکشن میں نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم الیکشن میں ہیں, الیکشن لڑیں گے اور بھرپور لڑیں گے. وقت پروگرام کا ختم ہو گیا. شعیب شاہین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. احسان صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج پروگرام کو یہیں سمیٹتے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.